बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये क्या हो रहा है कि सुओ मोटो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद आइनी दरख्वास्त आ गई है मुआविनीन खुसूसी, प्राइम मिनिस्टर के मुआविनीन खुसूसी और एडवाइज़र्स के अगेंस्ट। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट है ये। मैंने कभी, मेरी आदत नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, आपने देखा होगा कि जी आप पूरी की पूरी वीडियो देखें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस तरह कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाखों हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों की मोहब्बत है, मेरी मेहनत होती है और आपकी दुआएं और मोहब्बतें हैं लेकिन आज मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। ये अहम तरीन वीडियो है, ये एक इस तरह की वीडियो है, मैं आपको कहता हूँ कि ये तफक्कुर को और ये जनाब गौर व खौज़ को जन्म लेने वाली वीडियो है। क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त फेडरल कैबिनेट की स्ट्रेंथ क्या है। फेडरल कैबिनेट की स्ट्रेंथ यानी जो फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और इसके साथ जनाब एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स, ये सारे के सारे मिला के तकरीबन कोई 49 बनते हैं। यूँ समझ लें कि निस्फ सेंचुरी बनती है। खान साहब का किसको नहीं याद, वो कहा करते थे कि जनाब के वो कि जो कैबिनेट होनी चाहिए, उनके क्लिप्स मौजूद हैं, 15 से 20 लोगों पे मुश्तमिल होने चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं बच्चों के लिए ज़रा ये भी बताता जाऊँ, माशाल्लाह प्रोफेसर, सीनियर, बहुत ज़्यादा संजीदा डिसेंट लोग, वेल एजुकेटेड सुनते हैं, मुझे जब कॉल्स आती हैं तो वहाँ से पता चलता है। तो जनाब ये कैबिनेट की स्ट्रेंथ होनी कितनी चाहिए? आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 11% ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है जनाब? वैसे तो पार्लियामेंट कौमी असम्बली, सेनेट प्लस प्रेसिडेंट को मिला के है, लेकिन आम तौर पे कौमी असम्बली और सेनेट दोनों को मिला के कहते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है 342 कौमी असम्बली के हैं, 104 सेनेट की हैं, ये 446 बनते हैं। अगर आप इसका 11% निकालते हैं तो वो तकरीबन वही 49% ही बनता है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है वो अपनी आईनी हुदूद की, आईनी हद की या आईनी परमिशन की मैक्स पर है, यानी मैक्सिमम वो इतने ही रख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अचानक ये चीज़ भी आ गई कि जनाब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो मीडिया के हत्थे चढ़ गया या मीडिया के हत्थे चढ़ाया गया। मैं बहुत ही एहतियात से अर्ज़ करता हुआ और आगे चलता जाऊंगा कि जनाब वज़रा की, मुशीरान की और मुआविनीन खुसूसी की मराआत आ गई हैं सामने। ठीक है ना? अब वो आप जब मराआत देखेंगे तो वो यानी वफाकी वज़रा या मुशीरान, एडवाइज़र्स, फेडरल मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स, इनकी जो माहाना तनख्वाह की डिटेल सामने आई है वो जनाब 2 लाख रुपए है। माहाना एडहाक रिलीफ है वो 20,000 रुपये है। यूटिलिटी अलाउंस है वो 22,000 रुपये है माहाना। ज़ाती और फैमिली के इस्तेमाल के लिए एक सरकारी गाड़ी है, एक फर्निश्ड सरकारी रिहाइश है। अगर वो सरकारी रिहाइश फर्निश्ड उनको नहीं दी जाएगी तो उसका महीने का 1,03,000 रुपये किराया दिया जाएगा, और अगर उनका वो किराए का मकान नहीं और अपना मकान है तो तब भी 1,03,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। सरकारी दौरे के दौरान उनको 3,000 रोज़ाना के हिसाब से मिलेंगे, वो जो TADA वगैरह होते हैं। छुट्टियों के दौरान भी उनको माहाना तनख्वाह 2 लाख मिलती रहेगी। पर्सनल स्टाफ उनका प्राइवेट सेक्रेटरी है, PA है, कासिद है, नैब कासिद है। इसके अलावा मेडिकल की सहूलियात भी मुफ्त होंगी उनको भी, उनकी फैमिली को भी। टेलीफोन भी होगा, लैंडलाइन भी। 7,000 रुपये उनको माहाना मोबाइल बिल के मिलेंगे। 4 AC यानी एयर कंडीशनर होंगे, 4 गैस के हीटर होंगे उसी इमारत में जो उनका घर होगा, 2 बिजली के हीटर होंगे, 1 रेफ्रिजरेटर होगा। घर का जो गार्डन या बागीचा होगा उसकी देखभाल भी सरकारी होगी, ज़ाहिर है वो माली शाली होंगे तो। अच्छा, इसके अलावा सरकारी सिक्योरिटी भी होगी। ठीक, ये कौन? ये फेडरल मिनिस्टर्स और मुशीरान, क्योंकि जो एडवाइज़र होता है उसका भी इन्होंने दर्जा फेडरल मिनिस्टर के बराबर रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही वज़ीर मुमलिकत या मुआविनीन खुसूसी यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट और स्पेशल असिस्टेंट्स, उनकी तनख्वाह, उनकी तो तनख्वाह है ना फेडरल मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की 2 लाख माहाना। इनकी तनख्वाह थोड़ी 20,000 कम है, 1,80,000। बाकी तकरीबन सारी मराहत वैसी की वैसी हैं। तो ये एक तो करोड़ों में बनता है।
یہ بھی اتفاق ہے، آپ اس کو آپ حسن اتفاق کہہ لیں یا آپ اس کو حسن اہتمام کہہ لیں، جس طریقے سے بھی کہہ لیں، اس کا یہ ڈاکیومنٹ بھی اچانک جناب سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا مطلب، یہ تو ڈاکیومنٹ پالیٹیشینز کے سامنے آ گئے، کچھ تو وہ ادارے ہیں وہ ادارے ہیں کہ جن کا نام لینا بھی، یہاں بھی نام لینا، اس ویڈیو میں بھی میرے پر جلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، تمام کے تمام جرنلسٹ کے بھی پر جلتے ہیں، یعنی یہ تو حساب کتاب آ گیا نا، وہاں تو حساب کتاب کا نام لینا بھی زبان کھینچ لی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے کوئی اور ادارے ہوں، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو 19 گریڈ کے 20 گریڈ کے 21 گریڈ کے 22 گریڈ کے یہ جو آفیسر اور خاص طور پہ جو ریٹائر ہوتے ہیں، پھر ان کا بھی سب کا حساب کتاب ہونا چاہیے جناب۔ یہ کہ مراعات، یہ سارے جناب یہ کیا لٹرم پٹرم وہ کیا کہتے ہیں، کدھر سے آیا بہرحال خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ میں آگے بڑھوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میرے پر جلنے لگ جائیں۔ تو اب اس کے بعد جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو معلوم ہے، میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ کو بار بار منع کرتا رہتا ہوں، میں ایک کلٹسی میں وہ جواب بھی دے دیتا ہوں، میں بہت گہری ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے رابطے میں ہوتا ہوں، اور بہت میں کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے بندہ اتھینٹک بات بتائے، لیکن کائنڈلی آپ واٹس ایپ پہ زیادہ تنگ کیا کریں، میں پھر جواب نہیں دے سکتا، پھر اس کی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا بہت ساری، وہ جو کیوریز ہوتی ہیں وہ بھی جو لوگ بھیجتے ہیں، پھر میں وہ پڑھ نہیں پاتا وغیرہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب، آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ایک سو موٹو لیا، وہاں پہ بڑی کھنچائی ہوئی جناب حکومت کی، فیڈرل کی بھی اور صوبائی حکومت سندھ کی بھی، وہاں پہ جناب ظفر مرزا صاحب کو بھی ہٹانے کی بات ہو گئی، وہاں پہ جناب اب ایک اور آئینی اپلیکیشن آ گئی ہے کہ جناب یہ جو 5 مشیران ہیں، کوئی 14 معاونین خصوصی ہیں، یہ جو 19 بنتے ہیں، ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب ہیں کوئی، انہوں نے جناب ایک اپلیکیشن دی ہے اور کہا ہے کہ ان کو وفاقی وزیر کے برابر اختیارات مراعات دے دیے گئے ہیں جو کہ نہیں دیے جا سکتے اور یہ غیر قانونی ہیں، ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے اب تک جو تنخواہ مراعات سب کچھ جتنے بھی پرکس پریویلیجز لیے ہیں وہ ان سے واپس کرائے جائیں۔ بہت بڑی بات ہے، اب دیکھیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جناب سندھ حکومت پر بھی تنقید ہوئی۔ اعتزاز احسن صاحب نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام کو، میری ان سے بات بھی ہوئی تفصیل سے، میری اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، تو جناب کو کچھ لوگوں کا یہ خیال، میں نے کہا کہ یار یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ساتھ ساتھ حکومت سندھ پر بھی تنقید ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ حالانکہ انٹرنیشنل باڈیز سے لے کر نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، WHO سارے وہ تو تعریف کر رہے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کو مل رہی ہے کہ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہاں پہ صحافی ہوں ہر بندہ، میں خود کراچی میں 5 سال رہتا رہا، میں نے ابھی بھی کراچی میں کوئی 10 لوگوں سے بات کی، اور ایسے جو ان کے سٹانچ مخالف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ حکومت بہت زبردست کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کیا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کی بڑی سٹرانگ ریزرویشنز ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے، خدا نخواستہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ، ہمیں خدشہ ہے خدا نخواستہ کہ ملک کا سب سے بڑا آئینی ادارہ، انصاف کا ادارہ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان مبینہ طور پہ کسی کے اشاروں پر یہ اس نظام کو لپیٹنا چاہتا ہے۔ کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس حکومت کو لپیٹنا چاہتا ہے، کچھ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جناب اس پارلیمنٹ کو لپیٹنا چاہتا ہے، مبینہ طور پہ، میں مبینہ طور پہ بادی النظر میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا پیپلز پارٹی پہ کیوں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی خدشہ ہے کہ مبینہ طور پہ نظام لپیٹنے کا، اور کچھ لوگوں نے کہا مجھے، جن نے کہا، میں آنیسٹلی وہی نام بتائے بغیر، کیونکہ میں سورسز نہیں بتاؤں گا، نام بتائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے، ہمیں اس کا شک ہے کہ جناب اس طریقے سے کچھ مبینہ طور پہ پیپلز پارٹی پہ کچھ اپنی شرائط منوانے کے لیے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، زرداری صاحب کو بھی وغیرہ کو، اور انہوں نے ایک طرح سے پیغام بھی یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈیلیور کروا دیا ہے اعتزاز احسن صاحب کے تھرو، اور اعتزاز احسن صاحب بھی بالکل انہوں نے کیٹیگوریکل کہا، اور بالکل وہ میں اس رائے سے 100% اتفاق کرتا ہوں،
میں نے کل والی غالباً یہ پرسوں والی ویڈیو بنائی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کو انتہائی ادب کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا کی سپریم کورٹ اس وقت کوئی سو موٹو نہیں لے رہی، پوری دنیا کی سپریم کورٹ کوئی بریفنگ نہیں لے رہی کورونا پہ، پوری دنیا کی سپریم کورٹ کے کوئی بندے بھی کچھ بھی اس طرح سے، آج باہر سے کچھ لوگ آئے ہیں تو مجھے کچھ پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے تھے کہ سر آج تعریف بھی کر دیں نا، باہر سے تو اتنے سارے قیدی رہا ہو کے آئے ہیں یو اے ای سے۔ جی میں نے کہا بالکل میں تعریف کروں گا، حالانکہ وہ اس سینیریو میں آئے ہیں کہ جناب وہ کورونا کا جو سینیریو ہے وہ جو وبا کا ہے اس طریقے، لیکن میں پھر بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کو کریڈٹ جانا چاہیے، لیکن یہ منافقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ باہر تو آپ کریڈٹ لیں اور اپنے گھر میں جو ہے نا اگر ہائی کورٹس ان پرزنرز کو ریلیز کرے جو چھوٹے جرائم میں ملوث ہیں تو آپ اس کی اپیل لے کے سپریم کورٹ میں چلے جائیں، پھر یہ بھی تو نہیں بنتی نا۔ پھر آپ وہاں پہ آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ پرزنرز جناب وہاں سے ریلیز ہو کے، وہاں سے قیدی ریلیز ہو کے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہاں سے اگر ہائی کورٹس نے ریلیز کیا تو آپ اس کی اپیل لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور ریلیز کیے ہوں کو دوبارہ گرفتار کرنا پڑا۔ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈ جو ہے نا، وہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جناب اعتزاز احسن صاحب نے بھی بہت اچھا انٹرویو دیا اور انہوں نے بھی خود کہا کہ یہ کیا ہے کہ کوئی دنیا کی سپریم کورٹ یہ تو کرو، وہ خاص طور انہوں نے پھر ظفر مرزا صاحب کی تعریف بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بندے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کورونا میں سو موٹو لینا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ دوران جنگ آرمی چیف کے خلاف سو موٹو لے لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں آپ انہیں کے خلاف سو موٹو لے رہے ہیں، تو بہت ہی بڑی بات ہے اور میں اس کا حامی بھی ہوں اور اس کا میں جو ہے نا اس طریقے سے۔ اب دوسری بات، میں نے کیوں کہا تھا کہ آپ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، میں اس وجہ سے کہ جناب اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو حکومت کی جو غیر سنجیدگی نظر آتی ہے، حکومت کی جو بالکل نکما پن نظر آتا ہے، جو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جیسے مسخرے، معذرت کے ساتھ کہوں گا جو مسخرے جنہوں نے حکومت کو اور پرائم منسٹر کو محصور کر رکھا ہے، وہ ان مسخروں کا صرف ایک ہی کام ہے، ادھر کی ویڈیو ادھر کی ویڈیو، ان کو حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ حالات کس قدر سنجیدہ کروٹ لے چکے ہیں، کس قدر پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس کیا کیا اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا مسخرہ پن نہیں چھوڑنا۔ میں معذرت کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ میں کسی مسخرے کو بھی سنجیدہ سمجھوں گا لیکن ان کو میں معذرت کے ساتھ غیر سنجیدہ سمجھوں گا۔ وہ کبھی ادھر جناب انہوں نے ایک پر لگایا، دوسرے پہ لگایا، ایک پہ ٹویٹ کیا، دوسرے پہ ٹویٹ کیا، ایک پہ ہٹ کیا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ٹائم نہیں ہے، سندھ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم مل کے لڑیں اس وبا سے۔ اس کو چیف منسٹر کو دیکھیں جناب، ان کا اپنا بہنوئی چلا گیا بیچارہ، ٹھیک ہو گیا نا، اللہ بخشے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مسخرہ پن فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں جا رہا۔ میرے بھائی آپ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، یہ پکڑ، یہ دھکڑ، یہ چور، یہ ڈاکو، اس کو پکڑ دو، اس کو رگڑ دو، اس کو مار دو، اس سے باہر آ جائیں۔ بہت ہی the situation is going to be taken a very serious turn۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی سیریس ٹرن لینا جا رہی ہے، لیکن جو میں ایک بات میں بھول گیا، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا، کیونکہ پھر ڈس آنیسٹی ہو جائے گی، میں وہ بھی پہنچا دوں کہ انشاءاللہ ہمارا پورا بیلیف ہے کہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی ایسی کوئی مبینہ طور پہ ایسی کوئی موو ہے، اس کا بالکل حصہ نہیں بنے گی، کسی غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا بالکل آخر پہ آخری بات میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کریں جناب، وہ لوگ جس طرح سے ہے نا کہ انہوں نے یو ٹرن لیا تھا نا نواز شریف صاحب نے اور جناب ان کی پارٹی نے یہ ایکسٹینشن کے ووٹ دینے کے وقت، تو نون لیگ کے اپنے ووٹرز نے، اپنے سپورٹرز نے، اپنے سوشل میڈیا سیل کے لوگوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی تھی، بہت سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ مجھے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ نظر ہی نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بڑا شعور ہے، ایک جمہوری شعور ہے۔ انہی لوگوں نے کل مجھے میسیجز کر کے کہے کہ ساری اگر اس طرح کی نیشنل گورنمنٹس کی کوئی ہیں تو ہمارا اپنا، انہوں نے یوٹیوب پہ بھی لکھا، میرے کامنٹس میں بھی لکھا، لیکن مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کیے اور کالز بھی کی کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے، بہت اچھے لوگوں نے، اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو بالکل حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی میچیورڈ تھنکنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی وہی اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی، میں اس پہ آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں کہ خان صاحب کو تھینک فل ہونا چاہیے ان دونوں جماعتوں کا، یہ نہیں مانی جس کی وجہ سے جو ہے نا گورنمنٹ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ ادروائز 4
ہزار ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت قائم وہ کہاں تک رہ سکتی ہے کہ جب لوگ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے بھی پر تول رہے ہوں، تیار بیٹھے ہوں، لوگ جناب جہاں بھی وزیر اعظم بننے کے لیے پر تول رہے ہوں، تو کوئی ہیں جو سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی سنجیدگی کا جواب سنجیدگی سے دینا چاہیے، مسخرے پن سے نہیں دینا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔